अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। एक के बाद दूसरा सानहा जो कि पाकिस्तान के अवा करना पड़ता है, और अब हाल ही में रावलपिंडी में जो हादसा हुआ उसमें भी मासूम जाने और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11 अफराद जो हैं उसमें शहीद हुए, जाँ बहक हुए। और अभी तक एग्जैक्ट तादाद जो है नुकसान की और इन शहीद होने वालों की अभी तक तस्दीक उसकी नहीं हो पा रही। मतजाद इसके हवाले से दावे भी हैं, मगर एक बात सामने ज़रूर आई है कि रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है, पंजाब हुकूमत की जो इंतज़ामिया थी, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी थी। एक ऐसा वाक़या था जो नहीं होना चाहिए था। हर साल यहाँ से मुहर्रम का जुलूस गुजरता है, मगर इस बार शायद इंतज़ामिया को के एक ऐसे वक्त में एक ऐसी जगह से जुलूस गुजर रहा था कि जब इंतज़ामिया आम तौर पे जुमे की नमाज के वक्त वहाँ से जुलूस नहीं गुजरने देती, कुछ ताख़ीर कर दी जाती है जुलूस में। मगर इस बार ये नाकामी और ये गलती इतने बड़े फसाद का पेशखेमा साबित हुई कि जिसके नताइज हम सबके सामने हैं। काफ़ी जुल्म हुआ वहाँ पे, और यकीनन काबिल मुज़म्मत है जो कुछ हुआ। वहाँ पे करीब ही एक मस्जिद पे वहाँ पे नमाजी जुमे की नमाज के दौरान ही ये वाक़या हुआ और बहुत सारी मासूम जानों को नुकसान पहुंचा। इल्ज़ाम लगा जुलूस के शुरका पर भी, और यकीनन बहुत सारी वीडियो फुटेज में भी कुछ लोगों को देखा गया पुलिस के हाथों से सरकारी असलहा छीन कर भी जो है वो फायरिंग के मनाजर हमने देखे, और फिर आग भी लगाई गई। मौके पर पुलिस बेबस थी और बल्कि मौके से भाग गई, जिसके बाद फिर फौज को तलब करना पड़ा। और अब इस वक्त रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा है। कुछ देर के लिए कर्फ्यू में 6 से 6:30 बजे तक नरमी बरती गई थी ताकि लोग अपनी ज़रूरत की अशिया जो है वो बाहर से ख़रीद सकें। ये यकीनन ये काम कोई मुसलमान नहीं कर सकता, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहे या मोमिन। जिसने भी ये काम किया है ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी ही हो सकती है, जिसकी जितनी मुजम्मत और ऐसे कत्ल का कोई जवाज नहीं हो सकता। और अवाम की यही तवक्को है हुकूमत से भी कि इस तमाम मामले में जो जो शवाहिद सामने हैं उनकी बुनियाद पे तहकीकात की जाएंगी, और जो इस साहने के जिम्मेदार और जो मुल्ज़मान हैं, जो मुर्तकिब अफराद हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको एक निशान इबरत बनाया जाएगा। और यकीनन ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात में अगर रियासत की अमलदारी और कानून की बालादस्ती साबित ना की जा सकी तो ये मामला मजीद भी बिगड़ सकता है। मीडिया पर भी बहुत तनकीद हुई और ये कहा गया कि मीडिया ने उस तरह जिस तरह पहले इस तरह के मामलात होते रहे हैं, मीडिया पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात को कवर करता रहा है, और उस वक्त भी मीडिया को वही मुश्किलात थी जो इस बार उनको देखने को मिली। हमारे आज के प्रोग्राम में हम कुछ सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे कि मौके पर क्या हालात थे और जब फसाद शुरू हुआ तो फिर क्या हालात हो गए। एक ख़ास सूरत हाल ये थी कि तमाम मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्विसेज बंद थी, और मीडिया को जाए वकुआ से और मौके से रिपोर्ट करने में भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना था। और फिर मीडिया के ऊपर भी एक अखलाकी जिम्मेदारी थी कि जब आग लगी हो तो घर के लोग उस आग बुझाने की बजाय उस पर तेल नहीं डाला करते। मुस्लिमीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इलामा साहब, इस वाक़े के बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो कल पिंडी में रोनुमा हुआ, चिश्तिया में रोनुमा हुआ, जंग में रोनुमा हुआ, कोहात और हंगू में रोनुमा हुआ। ये वाकयात जिनके जरिए से उम्मत मुस्लिमा की वहदत को पारा पारा करने की पूरी कोशिश की गई, इसमें मैं समझता हूं कि ये दुश्मन की साजिश है, और जो मुल्क के अंदर उनके मकासद को पूरा करने के लिए ग्रुप्स वजूद में आ चुके हैं, चाहे किसी भी शक्ल में, ये उनकी मुश्तरका कोशिश का नतीजा है कि आज हम बैठे हालात के ऊपर रो रहे हैं और गम और अंदोह का इजहार कर रहे हैं कि काश हमारे मुल्क में भाईचारा होता और ये सूरत हाल पैदा न होती। आप जानते हैं कि कल का दिन इंतहाई मुकद्दस दिन था, और वो कल का दिन के दरमियान था। लेकिन मैं पिंडी के वाले से खुसूसन, चूंकि मैं वहां पर था, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, मैं उस वाले से अर्ज करना चाहूंगा कि जुलूस के अंदर कोई भी शख्स हथियार लेकर आने का न सिर्फ मजाज नहीं है, बल्कि कल जिस तरह के इंतजाम थे उसके नतीजे में कोई आ भी नहीं सकता था।
لیکن اس کے باوجود یہ کیسے ہوا؟ مجھے انتظامیہ پر حیرت ہے، جو راولپنڈی کی انتظامیہ ہے اس پر حیرت ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ 3:15 بجے جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، 3:15 بجے نہ جمعے کا وقت تھا نہ نماز کا کوئی ٹائم تھا، جلوس انتہائی حساس ہے، شرارت کر، تو ایک ایسے موقع پر کچھ لوگوں کو اجازت دی جائے، اسلحہ بھی ان کو اجازت ہو کہ وہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، پتھر بھی وہ جمع کر چکے ہوں۔ علامہ صاحب بہت ساری جو ویڈیو فلم دیکھی گئی ہیں اس میں جلوس کے شرکاء نے نہ صرف اسلحہ استعمال کیا، کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، بلکہ بقول آپ کے دشمن کی سازش تھی، تو کیا دشمن آپ کی صفوں میں گھسا ہوا تھا؟ بالکل، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے کل کے حوالے سے اگر آپ ابتدائی جو فوٹیجز ہیں وہ دیکھ لیں، ڈان ٹی وی نے اس کو دکھایا، خود آپ کے چینل نے ابتدا اور آیا تھا، اس میں جو ہے ابتدا میں جب جلوس وہاں پر پہنچا ہے تو لاؤڈ سپیکر پر گفتگو ہو رہی تھی اور اوپر سے پتھراؤ اور فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر جو ہے وہ سارا سیناریو جو اس وقت بھی چینل دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے نہ وہ دین کے مخلص تھے، نہ اسلام کے مخلص تھے، نہ اپنے ملک کے مخلص تھے۔ آپ مذمت کرتے ہیں؟ آپ مذمت کرتے ہیں؟ بالکل 100% مذمت کرتے ہیں، چونکہ نہ صرف عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہے، آپ یہ دیکھیے نا کہ کل 3:15 بجے رات کو 1:30 بجے تک مسجد بھی جلتی ہے، مدرسہ بھی جلتا ہے، 5 امام بارگاہیں بھی جلائی جاتی ہیں اور جگہ جگہ دکانیں جلائی جاتی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں۔ علامہ صاحب کل جو راولپنڈی کے واقعے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں علامہ صاحب، تو کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ کی اپنی سیکیورٹی بھی ناکام ہوئی اور آپ کے اپنے انتظامات بھی ناکام ہوئے؟ حکومت کے تو ہوئے ہی، لیکن آپ کو اپنی ناکامی کا بھی افسوس ہے؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم لوگ عوام ہیں، عوام کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں اتنے ہی وسائل ہوتے ہیں۔ یہ کام تو بنیادی طور پر ریاست کی ہے نا، ریاست کے پاس تمام وسائل موجود ہیں۔ آج آپ نے مختلف انٹرویوز میں سنا ہوگا کہ یہ جو دکانوں کو آگ دکھائی گئی اور آگ لگائی گئی، یہ مارکیٹ کے پیچھے کی طرف سے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو گویا ہم نے یہ اجازت دے دی ریاست کی طرف سے کہ لوگ وہاں پر اسلحہ لے کر بھی آئیں، پیٹرول لے کر بھی آئیں، پھر اس طرح کی کارروائیاں کریں اور اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں جا کر جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے یا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ رات کو 1:30 بجے تک کیوں کرفیو نہیں گیا؟ شہر بھر کے تمام امام بارگاہوں کو آگ لگانے کی کوشش کی جائے، کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان دہشت گردوں کو اور ایسے عناصر کو جو اپنے معاشرے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ اس کے بعد 1:30 بجے جا کر ہم نے اعلان کیا کہ کرفیو اب ہم اعلان کرتے ہیں، کرفیو لگ گیا، لیکن اس کرفیو کے باوجود آج بھی مختلف جتھے مختلف جگہوں میں گئے ہیں اور انہوں نے مختلف اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دن بھی ایک مدرسے کو اور ایک امام بارگاہ کو، میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ان کا تعلق کسی آئیڈیالوجی سے ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور صرف اپنے بیرونی آقاؤں کی مرضی اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ راولپنڈی میں موجود تھے تو اس جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں آپ کی ملاقاتیں انتظامیہ سے تو ہوتی ہوں گی، تو وہاں پہ کیا طے پایا تھا کہ جمعے کی نماز کے وقت جلوس یہاں سے گزرے گا یا نہیں؟ دیکھیے یہ بات طے شدہ تھی، آپ کے میڈیا میں بھی یہ بات آ چکی ہے، طے شدہ بات 2 بجے تک ختم ہوں گے، لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے، جلوس اس کے بعد آئے گا، مسجدوں کے سامنے سے گزرے گا، اور پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ 3:15 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا علماء کے ساتھ مل کر، تنظیموں کے ساتھ مل کر، اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ رسک کی سچویشن نہیں نظر آئی، بلکہ اجازت دی گئی ایسے شدت پسند عناصر کو۔ آپ یہ خود پنڈی کے بارے سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ علاقہ حساس ہے اور یہ جو مدرسہ تھا، جو ادارہ تھا، یہ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے ایسا جگہ ہوتے
رہے ہیں. لیکن اس بار آپ لوگوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی مخصوص سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں؟ آپ لوگوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ جمعے کی نماز کا وقت جو ہے سیکیورٹی کے مخصوص انتظامات کیا جائیں اس جگہ پر؟ بالکل یہ بات طے شدہ تھی کہ جمعے کی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایسے تمام مراکز خالی ہوں اور وہاں پر کسی شرپسند کو اس طرح کی آگ لگانے کی اجازت نہ دی جائے، وہاں پر فورسز کھڑی ہوں. لیکن آپ نے خود کل فوٹیجز میں دیکھا ہو پولیس کے کتنے سے وہاں پر لاؤڈ سپیکر آن تھا اور لاؤڈ سپیکر سے جو گفتگو کی جا رہی تھی اس نے اس پورے ماحول کو اتنا برباد کر دیا اور تباہ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں اشتعال ظاہر ہے، جس کے نتیجے میں دشمن نے فائدہ اٹھایا. اس اشتعال انگیز جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، آپ کے لوگوں نے نہیں. یقینی طور پر دشمنوں نے بھی فائدہ اٹھایا، شرپسندوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور فائرنگ کر کے پتھراؤ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری انتظامیہ انتہائی اپنی نااہلی کی وجہ سے پورے پنڈی کے امن اور سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، جلدی آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ اپنی تنظیمی سطح پر کوئی تحقیقات کروائیں گے کہ آپ کی کیا کیا ناکامیاں ہوئی ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہم کر بھی چکے ہیں اور اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ایک سینئر جج کی موجودگی میں ان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. وہ تو ہو رہا ہے. ان چیزوں کی تحقیقات کریں. آپ تنظیمی سطح پر اپنی تنظیم کے اندر عوامل کیا ہیں اور کن لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے تنظیم کے اندر یہ جاننے کے لیے یقینی طور پر دیکھیے وہاں پر جو صورتحال تھی نا اس میں کسی تنظیم کی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. لیکن شاید کوئی سستی یا ناکامی تو ہو سکتی ہے نا تنظیمی سطح پر. یقینی طور پر جن اداروں کے ذمے یہ تھا کہ وہ وہاں کی سیکیورٹی کرتے، وہ وہاں پر سبیلے لگاتے، ان سب کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے جو ادارے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر متعین تھے ان کے حوالے سے بھی یقینی طور پر تحقیق ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ لوگوں کو عاشور کے دن صبح 10 بجے بلا رہے تھے مسجد میں کہ آؤ ہم نے جلوس کا رستہ روکنا ہے. علامہ صاحب، امین صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. علامہ امین شہیدی رہنما وحدت المسلمین ہمارے ساتھ تھے. اجازت ہو کہ وہ اپنے ساتھ رکھیں، پتھر بھی وہ جڑ چکے ہوں. علامہ صاحب بہت ساری جو ویڈیو فلم دیکھی گئی ہیں اس میں جلوس کے شرکا نے نہ صرف اسلحہ استعمال کیا، کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، بلکہ بالکل آپ کے دشمن کی سازش تھی. تو کیا دشمن آپ کی صفوں میں گھسا ہوا تھا؟ بالکل، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے کل کے حوالے سے اگر آپ ابتدائی جو فوٹیجز ہیں وہ دیکھ لیں، ڈان ٹی وی نے اس کو دکھایا، خود آپ کے چینل نے ابتدا میں دکھایا تھا اور دنیا نیوز نے دکھایا تھا. اس میں جو ہے ابتدا میں جب جلوس وہاں پر پہنچا ہے تو لاؤڈ سپیکر پر گفتگو ہو رہی تھی اور اوپر سے پتھراؤ اور فائرنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر جو ہے وہ سارا سیناریو جو اس وقت بھی چینل دکھا رہے ہیں یہ سب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے نہ وہ دین کے مخلص تھے، نہ اسلام کے مخلص تھے، نہ اپنے ملک کے مخلص تھے. آپ مذمت کرتے ہیں؟ بالکل 100% مذمت کرتے ہیں، چونکہ نہ صرف عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ کل 3:15 بجے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں، رات کو 1:30 بجے تک مسجد بھی جلتی ہے، مدرسہ بھی جلتا ہے، 5 امام بارگاہیں بھی جلائی جاتی ہیں اور جگہ جگہ دکانیں جلائی جاتی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں. علامہ صاحب، کل جو راولپنڈی کے واقعے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں علامہ صاحب، تو کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ناکام ہوئی اور آپ کے اپنے انتظامات بھی ناکام ہوئے؟ حکومت کے تو ہوئے ہی، لیکن آپ کو اپنی ناکامی کا بھی افسوس ہے؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم لوگ عوام ہیں. عوام کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں اس میں اتنے ہی وسائل ہوتے ہیں جتنے عوام کے پاس ہوتے ہیں. یہ کام تو بنیادی طور پر ریاست کی ہے نا، ریاست کے پاس تمام وسائل موجود ہیں. آج آپ نے مختلف انٹرویو میں سنا ہوگا کہ یہ جو دکانوں کو آگ دکھائی گئی اور آگ لگائی گئی، یہ مارکیٹ کے پیچھے کی طرف سے یہ واقعات ہوئے ہیں.
تو گویا ہم نے یہ اجازت دے دی ریاست کی طرف سے کہ لوگ وہاں پر اسلحہ لے کر بھی آئے، پیٹرول لے آئے، پھر اس طرح کی کارروائیاں کریں، اور اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں جا کر جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے یا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ رات کو 1:30 بجے تک کیوں کرفیو لگایا نہیں گیا؟ انتظار کیوں کیا گیا کہ شہر بھر کے تمام امام بارگاہوں کو آگ لگانے کی کوشش کی جائے؟ کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو اور ایسے عناصر کو جو اپنے معاشرے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ اپنی بھڑاس نکال لیں۔ اس کے بعد 1:30 بجے جا کر ہم نے اعلان کیا کہ کرفیو اب ہم اعلان کرتے ہیں، کرفیو لگ گیا۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی مختلف جتھے مختلف جگہوں میں گئے ہیں اور انہوں نے مختلف اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دن بھی ایک مدرسے کو اور ایک امام بارگاہ کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے عناصر نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہے، نہ ان کا تعلق کسی آئیڈیالوجی سے ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور صرف اپنے بیرونی آقاؤں کی مرضی اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ راولپنڈی میں موجود تھے تو اس جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں آپ کی ملاقاتیں انتظامیہ سے تو ہوتی ہوں گی، تو وہاں پہ کیا طے پایا کہ جمعے کی نماز کے وقت جلوس یہاں سے گزرے گا یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بات طے شدہ تھی، آپ کے میڈیا میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ طے شدہ بات تھی کہ 2 بجے تک تمام نمازہائے جمعہ ختم ہوں گے، لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے، جلوس اس کے بعد آئے گا، مسجدوں کے سامنے سے گزرے گا، اور پریکٹیکلی ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ 3:15 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا علماء کے ساتھ مل کر، تنظیموں کے ساتھ مل کر، اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ رسک کی سچویشن نہیں نظر آئی، بلکہ اجازت دی گئی ایسے شدت پسند عناصر کو۔ آپ یہ خود پنڈی کے بارے سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ علاقہ حساس ہے، اور یہ جو مدرسہ تھا، جو ادارہ تھا، یہ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے ہمیشہ ایسی جگہ رہی ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس بار آپ لوگوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی مخصوص سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں؟ آپ لوگوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا کہ جمعے کی نماز کا وقت جو ہے سیکیورٹی کے مخصوص انتظامات کیا جائے اس جگہ پر؟ بالکل، یہ بات طے شدہ تھی کہ جمعے کی نماز کے ختم ہونے کے بعد ایسے تمام مراکز خالی ہوں اور وہاں پر کسی شرپسند کو اس طرح کی آگ لگانے کی اجازت نہ دی جائے، وہاں پر فورسز کھڑی ہوں۔ لیکن آپ نے خود کل فوٹیجز میں دیکھا ہوگا وہاں پر پولیس کے کتنے سپاہی تھے؟ کوئی نہیں۔ اور پھر وہاں پر لاؤڈ سپیکر آن تھا، اور لاؤڈ سپیکر پہ جو گفتگو کی جا رہی تھی اس نے اس پورے ماحول کو اتنا برباد کر دیا اور تباہ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں اشتعال ظاہر ہے، جس کے نتیجے میں دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ اس اشتعال انگیز جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، آپ کے لوگوں نے نہیں؟ یقینی طور پر دشمنوں نے بھی فائدہ اٹھایا، شرپسندوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور فائرنگ کر کے، پتھراؤ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری انتظامیہ، خصوصاً پنڈی کی انتظامیہ انتہائی نااہل تھی، اور اس نے اپنی نااہلی کی وجہ سے پورے پنڈی کے امن اور سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، جلدی آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ اپنی تنظیمی سطح پر کوئی تحقیقات کروائیں گے کہ آپ کی کیا کیا ناکامیاں ہوئی ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہم کر بھی چکے ہیں اور اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ایک سینئر جج کی موجودگی میں، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، وہ تو ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کی تحقیقات کریں۔ آپ تنظیمی سطح پر اپنی تنظیم کے اندر عوامل کیا ہیں اور کن لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے؟ علامہ صاحب، اپنی تنظیم کے اندر کوئی آپ تحقیقات کروائیں گے حقائق جاننے کے لیے؟ یقینی طور پر دیکھیں، وہاں پر جو صورتحال تھی نا، اس میں کسی تنظیم کی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں، لیکن شاید کوئی سستی یا ناکامی تو ہو سکتی ہے نا تنظیمی سطح پر؟ یقینی طور پر جن اداروں کے ذمے یہ تھا کہ وہ وہاں کی سیکیورٹی کرتے،
وہ وہاں پر سبیلے لگاتے، ان سب کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے جو ادارے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر متعین تھے ان کے حوالے سے بھی یقینی طور پر تحقیق ہونی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ 3 دنوں سے جو لوگوں کو عاشور کے دن صبح 10 بجے بلا رہے تھے مسجد میں کہ آؤ ہم نے جلوس کا رستہ روکنا ہے، علامہ صاحب، امین صاحب، بہت